तो आवाज़ सही आ रही होगी, कम नहीं आ रही होगी। इस तरह हो जाती है उसी तरह आ रही होगी अब आवाज़ ना। हाँ पहले कर लेंगे था ना, कनेक्ट होगी। अच्छा जी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल हमारा सबक हुआ था जिसके अंदर हमने जो है अभी तक हमने इसमें मुतमक्किन की चंद अक़साम पढ़ ली है ना, और एराब के एतबार से कुछ अक़साम हमने पढ़ ली हैं। भाई आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अभी तक हमारी जो बहस हुई है ना, वो एराब लफ्ज़ी से मुताल्लिक हुई है। जो भी हमने बहस पढ़ी है वो एराब लफ्ज़ी से मुताल्लिक पढ़ी है। भाई एक मिनट ज़रा। तो जो हमने अभी तक बहस पढ़ी है, जितनी भी बहस पढ़ी है हमने सारी के सारी एराब लफ्ज़ी से मुताल्लिक पढ़ी है। एराब लफ्ज़ी का मतलब क्या है कि वो एराब जो लफ्ज़ों के अंदर नज़र आ रहा हो उसको हम कहते हैं एराब लफ्ज़ी। और जो एराब नज़र नहीं आता, सही, या फिर उसका पढ़ना मुश्किल होता है, सही, उसको हम कहते हैं एराब तकदीरी। अभी तक हमने एराब लफ्ज़ी को पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे एराब तकदीरी को। एराब तकदीरी किसे कहते हैं? कि जो एराब हमें नजर ना आए। भाई अच्छा जी। अब एराब तकदीरी के अंदर हमारे सामने चंद अक़साम आती। शुरू शुरू के अंदर तो फ़कत एराब तकदीरी की ही कस्म आएगी, फिर कभी किसी हालत के अंदर एराब तकदीरी होगा, किसी हालत में एराब लफ्ज़ी होगा, इस तरह होगा ना। तो अभी जो हमारी हालत है वो गालिबन सातवीं हालत है। इसके अंदर भी तीन सूरतें होंगी: हालत रफ़ई, हालत नस्बी और हालत जर्री। हालत रफ़ई जो है उसके अंदर ये ज़म्मा तकदीरी होगा। क्या होगा? ज़म्मा तकदीरी। तकदीरी का मतलब नज़र नहीं आएगा। हालत नस्बी के अंदर फ़तहा तकदीरी, हालत जर्री के अंदर कसरा तकदीरी। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस कलमे के आखिर के अंदर अलिफ हो उस कलमे का एराब तकदीरी होता है। जिस कलमे के आखिर के अंदर अलिफ हो उस कलमे का जो एराब होगा वो एराब तकदीरी होगा। सही। और उस कलमे को हम कहते हैं इसमें मकसूर। क्या कहते हैं? इसमें मकसूर। क्या तारीफ हो गई? कि कलमे के आखिर में अलिफ हो। अब भले वो अलिफ आपको बज़ाहिर नजर आ रहा हो या पढ़ने के अंदर आ रहा हो, लिखने के अंदर नहीं आ रहा। जैसे कि मिसाल के तौर पे अल आसा, आपको अलिफ नजर आ रहा है, सही है। कभी कभार अलिफ नजर नहीं आता, जैसे कि मूसा, पढ़ तो आप अलिफ रहे हैं, मूसा, ईसा, आखिर में अलिफ पढ़ लें, पर आपको अलिफ नजर नहीं आ रहा, पढ़ने में आ रहा है। तो पढ़ने में आए, लिखने में आए या ना आए, बस पढ़ने में आए। तो इस किस्म का एराब जो होता है वो तीनों हालतों के अंदर तकदीरी होता है। एराब आपको नजर नहीं आएगा। अगर मैं आपको उसकी मिसाल बनाऊं तो क्या बनेगी? हाजल आसा। आसा लाठी को कहते हैं, मतलब ये लाठी है। रअयतुल आसा, मैंने लाठी को देखा। भाई आखिर में हमजा नहीं आएगा। और नजर तो इलल आसा, मैंने लाठी की तरफ देखा। अब यहाँ पे तीनों हालतों के अंदर एराब क्या है? वो तकदीरी है। वो आसा ही रहेगा, आसा, आसा, आसा। लेकिन यानी कि अलिफ होने की वजह से एराब इसका जो है वो तकदीरी है।
یعنی آپ کو نظر نہیں آ رہا، ورنہ حقیقتاً اس پہ اعراب آنا چاہیے تھا. صحیح. اب یہ کون سی حالت کے اندر ہے؟ یہ حالت رفعی کے اندر ہے، یہ حالت نصبی کے اندر، کیونکہ مفعول بھی بن رہا ہے، اور الہ حرف جر ہونے کی وجہ سے آگے ما بعد کلمہ جو ہے وہ حالت جری کے اندر آ گیا. صحیح. اسی طرح ایک اور اس میں متمکن کی قسم ہے، اس کے اندر بھی اعراب تقدیری ہوتا ہے، اور وہ کہلاتی ہے غیر جمع مذکر سالم مضاف الی یا المتکلم. غیر جمع مذکر سالم کا مطلب کیا ہے؟ کہ گویا کہ مفرد ہو. صحیح. مفرد ہو اور اس کے آخر کے اندر یا ہو، مضاف الی یا المتکلم، آخر میں یا ہو. جیسے کہ کتاب مفرد ہے، اس کے آخر کے اندر میں یا لگا دیتا ہوں تو کیا بنے گا؟ کتابی. یہ جو کتابی مثال ہے یہ غیر جمع مذکر سالم مضاف الی یا المتکلم. اس کا بھی اعراب تینوں حالتوں کے اندر کیا ہوگا؟ تقدیری ہوگا، نظر نہیں آئے گا. صحیح. کیا مثال بنے گی؟ جیسے کہ ہذا کتابی، رأیت کتابی، مررت او نظرت الی کتابی. تینوں حالتوں میں کتابی آئے گا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کے آخر میں تو الف نہیں ہے، پھر اس کا اعراب تقدیری کیوں ہوگا؟ بھائی کلمے کے آخر میں الف ہو چلے سمجھ میں آتے ہیں، الف پر کوئی زبر زیر پیش نہیں آتا، لیکن یہاں پہ اس کے آخر میں تو کوئی الف نہیں ہے، تو پھر اس کا اعراب تقدیری کیوں ہوگا؟ تو ذرا اس بات کو ذرا سمجھیں کہ جو یا ہے نا، یا یہ چاہتی ہے کہ اس سے پہلے کسرہ آئے. یا کیا چاہتی ہے؟ یا یہ چاہتی ہے کہ اس سے پہلے کسرہ آئے. لیکن کتاب کلمہ جو ہے، آپ کو پتا ہے کتاب کلمہ اس سے متمکن کی کون سی قسم ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں تو یقیناً آپ طلبہ بولیں گے کہ یہ کتاب جو ہے اس میں متمکن کے اندر مفرد منصرف ہے، اور مفرد منصرف کا اعراب حالت رفیع کے اندر ضمے کے ساتھ ہوگا، نصبی کے اندر فتحہ کے ساتھ ہوگا، جری کے اندر کسرہ کے ساتھ ہوگا. صحیح. اب کتاب کلمہ یہ چاہ رہا ہے کہ میرے پہ ضمہ آئے، میرے پہ فتحہ آئے، میرے پہ کسرہ آئے، جبکہ یا یہ چاہ رہی ہے کہ اس سے پہلے ہمیشہ کسرہ ہے. صحیح. یا کیا چاہ رہی ہے؟ کہ اس سے پہلے ہمیشہ کسرہ ہے. اب کلمہ دونوں کو مل کے بن گیا کتاب، کتاب، اور یہ با اور آخر میں یا. اب مسئلہ آتا ہے اس با کا، جو بیچ میں با آ رہی ہے نا، اس با کا مسئلہ ہے. یہ کتاب کی جو با ہے کیونکہ مفرد منصرف ہے تو حالت رفیع کے اندر ضمہ، پھر نصبی کے اندر فتحہ، جری کے اندر کسرہ. کتاب کلمہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس کے اوپر ضمہ، فتحہ، کسرہ اعراب آئے، لیکن یا یہ چاہ رہی ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ ہمیشہ کسرہ ہے. اور یا جو ہے اس کی بات مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ یا جو ہے یہ یعنی کہ عمل کے اندر جو ہے نا کافی مضبوط ہوتا ہے، ولہذا یا کی بات کو مانا جائے گا اور با کو کسرہ دے دیا جائے گا. صحیح. با کو کیا دیا جائے گا؟ کسرہ. لیکن با کا اصل اعراب کیا تھا؟ با پر تو ضمہ آنا تھا. مثال کے طور پر ہاذا کتابی مثال ہے. صحیح. ہاذا کتابی والی مثال ہے. اب اس با پر تو کسرہ آنا، ضمہ آنا تھا، لیکن آپ کو ضمہ نظر آئے گا جب آخر میں یا آئے گی؟ نہیں. آپ کو نظر آئے گا یا والی کسرہ، جو یا چاہتی ہے نا کہ اس سے پہلے کسرہ ہے، آپ کو یہ نظر آئے گی. جو کتاب کا جو ضمہ ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، جبکہ حقیقتاً کیا ہونا چاہیے؟ کتاب پہ، کتاب پہ تو ضمہ ہونا چاہیے، لیکن چونکہ آگے یا آ رہی ہے تو یا کہہ رہی ہے کہ بھائی میری بات مانی جائے، اس سے با پر کسرہ لایا جائے. اور کتاب کلمہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے پاس ضمہ رکھا ہوا ہے، صحیح، مجھے ضمہ دو. تو کتاب کے جو ضمہ ہے جو اس کو ہم نے چھپا دیا. ضمہ تھا یہاں پہ لیکن کیونکہ یا آگے آخر میں تو اس ضمے کو چھپا دیا. صحیح. کیا بچ گیا؟ کتابی، آخر میں کسرہ بچ گیا کتاب کے آخر میں. تو ضمہ موجود تو ہے پر نظر نہیں آ رہا، اسے کہتے ہیں اعراب تقدیری.
موجود ہو پر نظر نہ آئے. اب دیکھیں یہاں پہ کتاب کیونکہ مفرد منصرف ہے, ضمہ موجود ہے لیکن نظر نہیں آئے گا. اگر یہاں پہ حالت نسبی کی مثال بناؤں تو کیا بنے گی؟ وہ بھی کتاب ہی بنے گی, لیکن کتاب کے پاس تو فتحہ موجود ہے, لیکن کیونکہ یا یہ چاہتی ہے کہ اس سے پہلے ہمیشہ کیا ہے؟ کسرہ ہے, تو لہٰذا اس با کے فتحے کو بھی چھپا دیا گیا. صحیح. تو حالت رفیع کے اندر ضمہ تقدیری چھپا دیا, تقدیری کا معنی چھپا دیا. نسبی کے اندر فتحہ تقدیری. اچھا بات آتی ہے حالت جری کی. حالت جری کے اندر تو کتاب کے پاس بھی کسرہ رکھا ہوا ہے اور یا بھی چاہ رہی ہے کہ اس پر کسرہ آ جائے اور ہمیں نظر بھی کسرہ آ رہا ہے, تو پھر اس کا اعراب تقدیری کیوں ہوگا؟ حالت جری کے اندر تو اعراب لفظی ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں کسرہ نظر آ رہا ہے. بابی کہہ رہی ہے کہ میرے اوپر کسرہ ہے, یا بھی چاہ رہی ہے کہ ماقبل کسرہ آنا چاہیے, ہمیں کسرہ نظر بھی آ رہا ہے. تو پھر ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ حالت رفیع کے اندر ضمہ تقدیری, نسبی کے اندر فتحہ تقدیری, جری کے اندر کسرہ لفظی. لیکن ایسا نہیں کہیں گے. کیوں نہیں کہیں گے؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ جو کسرہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کتاب کا نہیں ہے. کتاب کے کسرے کو ہم نے چھپا دیا, یہ کسرہ دراصل یا کا ہی کسرہ ہے, یہ کتاب کا کسرہ نہیں ہے. تو کتاب کے کسرے کو چھپا دیا اور جو یا والا کسرہ تھا وہ ہم نے اس کو دے دیا. صحیح. تو اس کے اوپر بھی اعراب کون سا ہو جائے گا؟ پھر تقدیری اعراب ہو جائے گا. تو تینوں حالتوں کے اندر ہم نے کتاب جو تھا جو مفرد منصرف صحیح تھا حقیقت کے اندر, لیکن جب یا لگا دیں گے تو پھر قسم بدل جائے گی. تو یا کے آنے کی وجہ سے جو کتاب مفرد منصرف تھا اس کا اعراب کیا ہو گیا؟ چھپ گیا. صحیح. سمجھ میں آیا؟ نہیں بھی آیا تو کوئی مسئلے کی بات نہیں. صحیح. بس اتنا ہی بات یاد کر لیں کہ غیر جمع مذکر سالم مضاف الیہ یا المتکلم اس قسم کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے. صحیح. اس قسم کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے. سمجھ گئی؟ اچھا جی, یہیں تک سبق کے آگے بھی؟ ہاں یہیں تک سبق ہے. چلیں یہی آپ لوگوں کا سبق ہے. صحیح. اس کو جو ہے وہ اچھی طرح ایک بار پڑھ لیں. صحیح. پھر صرف کا سبق پڑھتے ہیں نا.
جو مشق کرنے کے لیے تیار ہیں، تیار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو تعلیم و شرف میں گردانیں لکھی ہیں وہ ان کو یاد ہے. صحیح. باقی جو مختلف الفاظ سے پڑھنا ہے، صیغہ حل کرنا ہے، یہ مشق تو ابھی ہم کریں گے. صحیح. یہ اگر نہیں آتی تو وہ مسئلے کی بات نہیں، وہ تو ہم یہاں سیکھیں گے. باقی جو تعلیم و شرف میں گردان ہیں جن کو وہ آتی ہیں اور وہ مشق کرنا چاہتے ہیں تو ایسے لوگ اپنا ہاتھ کھڑا کریں. صحیح. جن کو سوال ہے وہ کمنٹ کے اندر پوچھ لیں. صحیح. اچھا جی. فاطمہ خاتون. جی حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الذکر حضرت. سے فعل جاحد منفی بلم معلوم پڑھیں. الذکر سے فعل جہد منفی بلم معلوم. جی. یذکرو سے ہوگا نا حضرت؟ فعل جاحد، لن یذکرو ہوگا نا یا حضرت؟ فعل جاحد کے اندر لم آتا ہے. اچھا جی حضرت. لم یذکرو منفی بلم معلوم حضرت. فعل جاحد منفی بلم معلوم. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یذکرو یذکرا لم یز لم یذکر. جی معذرت حضرت. لم جی. یذکر لم یذکرا لم یذکرو. لم تذکر لم تذکرا لم تذکرنا. لم لم یذکرنا یذکرنا. لم یذکرنا. لم تذکرو لم تذکرا لم تذکرو. لم تذکری لم تذکرا لم تذکرنا. لم اذکر لم نذکر. بالکل صحیح، جزاک اللہ. ہمنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب طالب سے فعل جاحد منفی لم مجہول پڑھیں. لم یطلب لم یطلبا لم یطلبو. لم مجہول. تطلب لم یطلب لم یطلبا لم یطلب. لم یطلب لم یطلب لم یطلبا لم یطلبو. لم تطلب لم تطلبا لم یطلبنا. لم تطلب لم تطلبا لم تطلبو. لم تطلبی لم تطلبا لم تطلبنا. لم اطلب لم نطلب. ماشاء اللہ. صفیہ لیاقت. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الذکر سے فعل مستقبل مؤکد منفی بلن معلوم. لم یذکر لم یذکرا لم یذکرو لم تذکر لم تذکرا لم یذکرنا. لم تذکر لم تذکرا لم تذکرو لم تذکری لم تذکرا لم تذکرنا. لم اذکر لم نذکر. جزاک اللہ. مرحا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الطلب سے فعل مستقبل مؤکد منفی بلن مجہول. جی سر جی. الطلب سے جی. لن یطلبا لن مجہول. یطلبا لن یطلب. جی مجہول. مجہول. اچھا مجہول. لن یطلبا لن یطلبا جی. جی. لن یطلبا لن یطلبا لن یطلبو لن تطلبا لن تطلبا لن یطلبنا. لن تطلبا لن تطلبا لن تطلبو لن تطلبی لن تطلبا لن تطلبنا لن اطلبا لن نطلبا. جزاک اللہ. جی عائشہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الذکر سے فعل جہت منفی بلم مجهول پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یذکر لم یذکرا لم یذکروا لم تذکر لم تذکرا لم یذکرن لم تذکر لم تذکرا لم تذکروا لم تذکری لم تذکرا لم تذکرن لم اذکر لم نذکر. اچھا، ان جو صیغے ہیں نا ان کا ترجمہ کس طرح کرنا ہے؟ فعل جہاد کے جو صیغے ہیں ان کا جو ترجمہ ہوگا وہ فعل ماضی والا ہوگا. صحیح، فعل جہاد کے صیغوں کا ترجمہ فعل ماضی والا ہوگا. اور فعل مستقبل مؤکد منفی بلند معلوم کا جو ترجمہ ہے اس کے ترجمے کے اندر تاکید کے الفاظ آئیں گے اور نفی کے الفاظ آئیں گے. تاکید کے لیے ہرگز یہ لفظ آ جائے گا اور نفی کے لیے نہیں. صحیح، جیسے کہ مثال کے طور پہ یہاں لکھا ہے لن ینصرا کا ترجمہ ہوگا. اچھا، اس کے اندر ترجمہ کن چیزوں کا ہوگا؟ فعل مضارع کے اندر تو حال کا بھی ہوتا تھا اور مستقبل کا بھی ہوتا تھا، لیکن فعل مستقبل والی گردان کے اندر صرف مستقبل کا ترجمہ ہوگا. اور فعل مضارع کے اندر مثبت بھی ہوتا تھا منفی بھی ہوتا تھا، یہاں خالی منفی کا ترجمہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ تاکید کا ترجمہ بھی ہوگا، یعنی کہ بالکل فعل مضارع کے ترجمے کی طرح ہے. جس طرح فعل مضارع منفی کا ترجمہ جس طرح ہوتا ہے نا، بھلے وہ معلوم ہو یا مجہول ہو، وہ سب کوئی سا بھی ہو، سیم اسی طرح ترجمہ ہوگا. لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایک بات تو یہ کہ تاکید کا لفظ آئے گا جس کو ہم کہتے ہیں ہرگز، اس طرح کا لفظ یا پھر جیسا کوئی بھی لفظ لے آئے. صحیح، تاکید کا ایک لفظ آئے گا. دوسرا فعل مضارع کے اندر حال اور مستقبل دونوں ہو رہے تھے، لیکن یہاں پہ خالی مستقبل کا ترجمہ ہوگا، حال کا ترجمہ نہیں ہوگا. بھائی یہ فرق ہے اور کوئی فرق نہیں. لن ینصرا ہرگز مدد نہیں کرے گا وہ ایک مرد. اب یہ مدد نہیں کرے گا وہ ایک مرد، یہ کس کا ترجمہ ہے؟ فعل مضارع منفی کا ترجمہ ہے. صحیح، سیم ایسے ترجمہ ہوگا، بس کیا ہے ہرگز شروع کے اندر لگا دیں گے اور صرف مستقبل کا ترجمہ کریں گے. صحیح. فعل جہاد کے اندر اس کا جو ترجمہ ہوگا وہ فعل ماضی منفی والا ترجمہ ہوگا. صحیح. لم ینصر مدد نہیں کی گئی، یہ مجہول ہے نا کیونکہ اسے ایک مرد کی. صحیح، بالکل فعل ماضی منفی مجہول کا ترجمہ جس طرح ہوا اسی طرح یہاں ترجمہ ہوگا. صحیح. اچھا جی، فائزہ کول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز بہت ہلکی آ رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لم يدخلوا صیغہ حل کہیں. لم يدخلوا لم يفعلوا کے وزن پر ہے. لم يفعلوا یہ صیغہ جمع یفعلوا مذکر غائب کا ہے. لم وزن کیا ہے؟ يفعلوا یدخلوا صیغہ ہے نا. يفعلوا ہاں، لم يفعلوا یفعلوا جمع مذکر آگے غائب. آگے نہیں داخل ہوگا وہ ایک مرد وہ سب مرد. نہیں داخل ہو نہیں نہیں داخل داخل ہوئے وہ سب مرد. ہوئے وہ سب مرد. ہوئے سب مرد. گردان کون سی ہے؟ پہلے جہت منفی بلم معلوم. جزاک اللہ. احمدی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لن اطلبا اطلبا لم مولانا یا لن 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 اطلبا میں بہت نہیں آ رہا ہے. صیغہ حل کرنا سے جی جی صیغہ حل
میں وہ ایک بات میں طلب نہیں کروں گی پہلے کے معنی صیغہ بتائیں کون سا صیغہ ہے؟ فعل جہد منفی بلم متکلم آرام سے سوچیں پھر بتائیں. لم وزن کیا نکلے گا اس کا؟ افعلوا وزن کیا نکلے گا؟ افعل اطلوبہ کلمہ ہے نا؟ اطلوبہ کیا وزن آئے گا؟ افعل افعلا نہیں، اطلوبہ، افعولا، افعلا تھوڑی. ہاں اطلوبہ صیغہ کون سا ہے؟ متکلم واحد متکلم، جمع متکلم، کون سا متکلم؟ واحد متکلم گردان کا نام؟ فعل جہد منفی بلم لن اطلبہ والی گردان ہے نا، لن والی. منفی بلن مستقبل فعل مستقبل مؤکد منفی بلن صحیح. ترجمہ کیا ہوگا؟ میں نہیں طلب کروں گی کیا کروں کیا؟ گی میں طلب نہیں کروں گا یا میں نہیں کروں گی میں ہرگز لن ہے نا مولانا سوری ہرگز ہے طلب لم طلب بولے نہیں لم کروں گی. جزاک اللہ. جزاک اچھا اللہ جی. حجاب نوری، نور. مظفر احمد میر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لن تقتلا، لن تقتل حضرت یہ پہلے جہد منفی بلم مجہول کا صیغہ ہے. لن تقتلا. اچھا حضرت لن تقتل پہلی جہد منفی لن ہے، لن 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 والی کون سی گردان ہے؟ حضرت یاد نہیں آ رہی اس ٹائم. فعل مستقبل مؤکد منفی بلن. جی حضرت جی حضرت جی حضرت معلوم ہے مجہول ہے؟ جی حضرت یہ مجہول ہے. اچھا صیغہ کیا بنے گا؟ لن تقتل یہ حضرت واحد مذکر حاضر. اچھا جی. وزن کیا نکلے گا؟ تقتل تفعل افعلا، تف حضرت تفعلا. تفعل ترجمہ جی کیا حضرت. ہوگا؟ ہرگز تو ایک مرد قتل نہیں کیا جائے. ہرگز تو ایک مرد قتل نہیں کیا جائے گا. صحیح، ماشاء اللہ. اچھا جی. بشرا، بشرا. کل بھی میرے خیال میں آپ کے مائک سے آواز نہیں آ رہی تھی نا، شاید کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے، اس وجہ سے اس کو آپ دیکھ لیں. اکیلا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی لن اکتبہ.
جی سر یہ ہے واحد متکلم، واحد متکلم، کردان، فعل مستقبل موقع منفی بلن معلوم، فعل مستقبل مؤکد منفی بلن معلوم، وزن لن افعل، لن افعل، ترجمہ میں ہرگز، سر ترجمے میں تھوڑی پرابلم ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، کریں گے تو کرنا آئے گا، کریں گے تو کرنا نہیں آئے گا، جی کریں۔ میں ہرگز ہاں کچھ، سر اکتوبر کا میننگ لکھنا میں ہرگز میں ہرگز نہیں، میں ہرگز نہیں منفی ہے نا، فعل مستقبل مؤکد منفی، اب لکھنے کا ترجمہ آئے گا، میں ہرگز نہیں لکھوں گی، جی سر میں ہرگز نہیں لکھوں گی، صحیح، جی اچھا جی۔ اب یہ جو دو بچے ہیں نا، لن تطلبنا اور لن اطلبا، لم تطلبنا اور لم اطلبا، یہ دو جو ہیں یہ آپ لوگوں کی مشق ہے، اس کو آپ لوگ حل کریے گا، صحیح۔ باقی آپ طلباء سے مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ دیکھیں ابھی جو آپ لوگ کو پڑھایا جا رہا ہے یہ وہ چیز ہے جو اگر مدرسے کے طالب علم نہیں ہے تو ان کو میں سمجھانے کے لیے کہوں جو علماء کو پڑھائی جاتی ہے وہ چیز ہے، صحیح، انتہائی خالص طریقے سے، اور جو طریقہ سالوں سے چلا آ رہا ہے اسی طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس کے اندر یاد کرنے کے اندر، سمجھنے کے اندر مشکل ہوتی ہے، وہ مسئلے کی بات نہیں ہے، صحیح، سمجھ میں نہیں آتا، کچھ چیزیں جو ہے وہ ذہن میں نہیں بیٹھتی، یاد نہیں ہوتی، کردار مشکل ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ لوگ روزانہ سبق کے علاوہ، سبق کی بھی پابندی کریں، سبق کے علاوہ جو آپ لوگوں کو سبق وغیرہ دیا جاتا ہے اس کو آپ اچھی طرح یاد کریں، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، صحیح، جو سبق دیا جائے اس کو یاد کریں، جو پچھلا ہو اس کو دہراتے رہیں، صحیح۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کی محنت دیکھیں گے، کمی کوتاہی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو پوری کر دیں گے، لیکن اگر آپ لوگ بالکل ہی اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور صرف کلاس کے اندر آئیں اور پڑھیں اور چلے جائیں تو اس کے اندر آپ کو ثواب تو مل جائے گا، اجر آپ کو مل جائے گا، کچھ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی، لیکن جو اصل فائدہ ہونا ہے نا وہ اصل فائدہ حاصل نہیں ہوگا، صحیح۔ تو میری تو گزارش یہی ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ اصل فائدہ جو اس پڑھائی کا ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن اور حدیث سمجھ میں آئے، تو آپ یہ ہے کہ اس فائدوں کو حاصل کریں، اس کے لیے محنت کریں، اس کے اندر یہ ہے کہ محنت لگے گی، لازمی لگے گی، صحیح، ایسا نہیں ہے کہ خالی آپ لوگ بیٹھیں اور آپ کو آ جائے، ایسا نہیں، اتنا آسان نہیں، محنت کرنی پڑے گی، یقین جانیں اگر آپ کو 8-9 مہینے کے اندر آ جائے تو بہت آپ لوگوں نے جلدی پڑھ لی ہے، آپ لوگوں کو جلدی آ گیا، اس چیز کو سیکھنے کے لیے، ترکیب وغیرہ سیکھنے کے لیے، اعراب وغیرہ سیکھنے کے لیے لوگوں کو سالوں لگ جاتے ہیں، نہیں آتے، صحیح، اگر آپ اپنے ارد و گرد دیکھیں نا آپ کو اندازہ ہو جائے کہ مدرسے کے طلباء ہیں اور رابعہ، خامسہ، 5واں سال، 6واں سال، 7واں سال، لیکن یہ ہے کہ ترکیبوں کے اندر کمزور ہے، صحیح، نہیں آ رہی،
تو یہ ہے کہ آپ لوگ توجہ دیں گے تو آپ لوگوں کو آ جائے گی، لیکن نہیں دیں گے تو وہ نہیں آئے گی، وہ بھلے آپ اس کے اندر آپ کتنا ہی وقت گزار لیں، کتنا ہی ٹائم گزار لیں، ٹائم گزارنے سے علم نہیں آتا، محنت کرنے سے علم آتا. صحیح طریقے سے صحیح طرز پہ آپ محنت کریں گے تو آپ کو علم آ جائے گا. صحیح، کوئی سا بھی کام ہو نا، کوئی سا بھی کام ہو، صحیح، آپ کوئی سا بھی دنیا کا کام لے لیں یا آخرت کے اعتبار سے کوئی کام لے لیں، کوئی سا بھی کام ہو، سب سے پہلے اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بندے کو حاصل ہو جائے. صحیح، اس کام کے اندر اگر آپ پڑھ لیں تو پڑھنے کے اندر آپ کو اللہ کی مدد حاصل ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے بس میں نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی تو وہ کام آپ کا جلدی ہو جائے گا. اس کے لیے آپ نے اعمال کے اندر لگنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا پڑے گا. پڑھنے کا دل نہیں کر رہا تو یہ بات اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنے کے اندر دل نہیں لگ رہا. صحیح، تو کوئی بھی کام ہو اگر آپ نے وہ کام کرنا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرنا ہے. اس کام کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے خوب مانگنا ہے اور مانگتے رہنا ہے جب تک کام مکمل نہیں ہو رہا. صحیح، ایک کام. دوسرا کام یہ ہے کہ جن لوگوں نے وہ کام کیا ہے ان لوگوں کی رہنمائی کے اندر آپ نے رہنا ہے. صحیح، جیسے کہ اگر آپ مثال کے طور پہ کوئی فقہ پڑھ رہے ہیں، صحیح، تو جو بڑے مفتیان کرام ہیں آپ نے ان کے رہنمائی کے اندر وہ کام کرنا ہے تو وہ کام آپ سے جلدی ہو جائے گا. صحیح، اور صحیح طریقے سے ہوگا. ورنہ اگر آپ خود سے کوئی کام کرنے بیٹھیں گے تو کہیں سے کہیں نکل جائیں گے آپ، کیونکہ ایک کام کے اندر ہزاروں راستے نکلتے ہیں. صحیح کون سا والا ہے یہ آپ کو کیا خبر ہوگی؟ تو ایک کام تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنی ہے دعاؤں کے ذریعے سے. دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کے اندر جو ماہر ہیں، جو تجربے کار ہیں، جو ایکسپرٹ ہیں، ان کی آپ نے رہنمائی کے اندر رہنا ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں ان کی آپ کو بات مان کے چلنا ہے. صحیح. تیسری چیز یہ کہ آپ نے خود سے محنت کرنی. تین چیزیں ضروری ہیں. آپ نے خود بھی محنت کرنی، یعنی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا، دوسروں سے مشورے بھی کر رہے ہیں، آپ سب کچھ چل رہا ہے، لیکن یہ کہ خود محنت کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ تین چیزیں ضروری ہیں. اللہ کی مدد، سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کو حاصل ہو جائے، سب سے پہلے یہ ضروری ہے. اسی لیے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا جائے نا. استخارہ کا مطلب کیا ہے؟ استخارہ یستخیر استخارۃ، باب استفعال انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. خیر طلب کرنا، بھلائی طلب کرنا. صحیح، اسے استخارہ کہتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کو خواہ کے اندر آ کے کوئی بتائے گا ہوگا، ایسا کوئی ہونا ضروری نہیں ہے. استخارہ ایک دعا ہے کہ آپ اللہ سے مانگیں. صحیح ہے، اس چیز جو کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں خیر مانگیں آپ. صحیح. تو یہ کہ جو بھی کام شروع کیا جائے اس کے اندر آپ نے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنی. استخارہ کے ذریعے سے کریں کام شروع کرنے سے پہلے. صحیح، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر ڈال دیں. پھر اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اس کام کے بارے میں، کیا رہتا ہے یہ مشکل آ رہی ہے یہ حل کر دیں، اس کام میں یہ مشکل آ رہی ہے یہ حل کر دیں، تو اللہ تعالیٰ اس کام کے اندر برکت ڈال دیں. صحیح، اور وہ کام انشاءاللہ العزیز آپ کے گمان سے بھی بڑھ کے اچھا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ ضروری ہے. صحیح. اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ کہ جو تجربے کار لوگ ہیں، جو یعنی کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی دوسرا فن پڑھ لیں، صحیح، تو جو آپ کے اساتذہ ہیں وہ جو آپ کو بات سمجھا رہے ہیں آپ نے وہ بات ان کی ماننی. صحیح. تیسری چیز یہ کہ آپ نے خود سے محنت کرنی ہے. تین چیز ضروری ہے کسی بھی کام کے اندر ماہر، اچھا، بہترین بن کے. ان تین چیزوں کے اندر کمی آئے گی، آپ وہ کام آپ کے لیے کرنا بہت ہی مشکل ہوگا اور بہت اس کے اندر کمزوری رہے گی. تو میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کے اس کورس کے اندر جو آپ لوگ پڑھ لیں اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمزوری ہو. صحیح. اب یہ ذمہ داری آپ لوگوں کی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ قائم کریں، اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں. انسان جب دعا کرتا ہے نا تو اس سے اللہ تعالیٰ کا رابطہ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے. صحیح. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ ڈائریکٹ کریں، خوب دعائیں مانگیں، گھنٹہ، آدھا گھنٹہ. صحیح. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی تو ان کے لیے 2 منٹ مشکل ہوتے ہیں اللہ سے مانگنے کے لیے. 2 منٹ جو ہے نا بہت مشکل ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے لیے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے آدھا گھنٹہ گزارنا دعا کے اندر بہت آسان ہوتا ہے. صحیح. یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ 15 منٹ صحیح دعاؤں کے اندر کم از کم ایک دن میں لگایا جائے. یہ جو ہم کرتے ہیں نا نمازوں کے بعد، بھائی ہاتھ اٹھایا اور یہ ختم، چل بھائی کہانی ادھر کی ادھر، یہ تو آپ بس اطلاع دے رہے ہو اللہ تعالیٰ کو، یہ بھائی یہ کام کرنا ہے، دعا کہاں ہے وہ.
दुआ कहते हैं मांगने को, मांगना। अब ये आप लोग खुद समझ सकते हैं कि मांगना किसे कहते हैं। भाई आप अपने बराबर के बंदे को कहते हैं कि भाई ये काम कर दो, अपने से बड़े से आप रिक्वेस्ट करते हैं और अल्लाह ताला से मांगते हैं। सही है। अगर आपको मांगने का सलीका नहीं आता तो आपको बहुत सारे भिखारी मिल जाएंगे, उनसे आप देख लें वो आपसे किस तरह मांगते हैं। सही। तो आपने अल्लाह ताला से उसी तरह मांगना है बस। अच्छा, बहरहाल भाई कोशिश करें आप लोग। अलिफ मकसूरा और मुअन्नस के दरमियान किस तरह फर्क करेंगे? हाँ, अलिफ मकसूरा ताने से अलग होता है, अलिफ मकसूरा गैर ताने से अलग होता है। तफसील इंशाल्लाह ये आगे हम कर देंगे। सही। अभी उलझाने के अब थोड़ा मुश्किल हो जाएगी ना, यानी कि उलझ जाएंगे। अच्छा जी, नहीं या शुरू भी रह गया है, या शुरू रह गया। हाँ, नहीं या शुरू रह गया, ये भी होमवर्क है आप लोगों का। सही। शायद जी मैं सबक डालती हूँ लेकिन तबीयत नासाज है, इसलिए अल्लाह ताला आफियत फरमाए। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत जी 4 दिन होमवर्क नहीं किया हूँ, हॉस्पिटल में शरीर थी, तबीयत अच्छी होती इंशाल्लाह। सही सही, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। चलें जी, क्लास ऑफ करते हैं। सही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।